इस मौजू के ऊपर काफ़ी महारत रखने वाले नौजवान आलिम दीन हज़रत मौलाना अहमद इलियास साहब नौमानी दामत बरकातुहुम, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और तासुराती कलिमात पेश फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व मन वालाह। वक्त कम है, चंद मिनटों में अपनी बात अर्ज़ करनी है। मैं इंशाअल्लाह बहुत मुख्तसर अल्फाज में बहुत कम वक्त में कोशिश करूँगा कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का ये इजलास जिस फितने के पस मंज़र में मुनक़िद हो रहा है उसका बहुत मुख्तसर सा तारुफ़ करा सकूं, उसका थोड़ा सा तरीक़ाकार ज़िक्र कर सकूं और आखिर में आप हज़रात से, मौजूद अइम्मा से, खुतबा से और उलमा से चंद दरख्वास्तें कर सकूं। सबसे पहले जो बात अर्ज़ करनी है वो ये कि ये फितना है क्या। यकीन जानिए कि जब इस कॉन्फ्रेंस के लिए मेहनतें शुरू हुई होंगी, लोगों से राब्ते किए गए होंगे और मोहल्ले मोहल्ले ये बात हुई होगी कि कोई चीज़ शकीलियत है या शकील बिन हनीफ कोई शख्स है, तो हो सकता है कि आप में से बहुत से बिरादरान ने और बहुत से बुज़ुर्गों ने सोचा हो कि ये किस शख्स की और किस फितने की बात हो रही है। इसलिए कि ये सारा काम जिस राजदाराना अंदाज में ये फितना चलता है और इसी राजदारी के साथ जितने बड़े पैमाने पर हो चुका है और जितना ख़तरनाक हो चुका है, उस राजदारी ने एक सबसे बड़ा मसला और चैलेंज ये खड़ा किया है कि इंसान जानता नहीं है कि कोई ये फितना है और सामने से वो फितना उसके ऊपर हमला आवर हो रहा होता है। ये है इस फितने की सबसे ख़तरनाक नौइयत। हमारे यहाँ हदीस की किताबों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशेन गोइयाँ मनक़ूल हैं, उनमें क़ुर्ब क़यामत के सिलसिले में 3 शख्सियतों की आमद का तज़किरा है। एक दज्जाल, एक महदी और एक सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ इनके बारे में फरमाया है, उनका ये फितना सहारा लेता है और लोगों को गुमराह करने का बहाना बनाता है। वो लोगों से ये कहता है कि देखो क़ुर्ब क़यामत में, क़यामत के करीब जब ज़माना है तो दज्जाल को आना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था। लोग कहते हैं जी हाँ आया था। अब वो चंद अलामतों का तज़किरा करता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दज्जाल की पेशेनगोई की थी उसके मिस्दाक को कहीं से कहीं लेकर के चला जाता है। वो कहता ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये दज्जाल जो होगा इसके बैन आइनई, इसकी आंखों के दरमियान या इसकी पेशानी पर बीच में काफिर लिखा होगा। कहता है जी हाँ। अब यहां पर एक दूर की कौड़ी लाई जाती है कि इस जमाने में ये दज्जाल जो जाहिर हुआ है वो दर हकीकत अमेरिका और फ्रांस का मजमुआ है। आदमी के जहन में एक मर्तबा ख्याल आता है कि ये अमेरिका और फ्रांस का मजमुआ ये कैसे दज्जाल हो सकता है। वो कहते हैं कि आप अरबी में अमेरिका फ्रांस लिखिए तो अमेरिका का आखिर का और फ्रांस का फिर, ये मिल करके काफिर हो जाता है। यही मुराद थी इस बात की कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इसकी पेशानी पर बीच में काफिर लिखा होगा। आपको शायद अभी हैरत हो कि लोग इससे मुतासिर कैसे होते हैं। चंद मिनट के बाद इंशाअल्लाह इस बारे में भी कुछ अर्ज करेंगे। दूसरी बात, वो अपने जो उसकी दावत है या जिन लोगों को वो दावत देते हैं उसमें ये कहते हैं कि इसके मुकाबले के लिए सैयदना महदी को और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को तशरीफ़ लाना था। चूँकि दज्जाल का खुरूज हो चुका है अमेरिका और फ्रांस, और उसमें बड़ी तफसीली गुफ्तगू है, शायद यहाँ वक्त नहीं है वरना वो अर्ज़ किया जा सकता था। तो उसमें हज़रत महदी भी आ चुके हैं और हज़रत ईसा भी आ चुके हैं और बहुत होशियारी के साथ और तलबीस की आखिरी दर्जे की महारत के साथ ये तअस्सुर दिया जाता है कि ये महदी और मसीह एक ही शख्सियत। माजी में भी इस तरह के फितने रहे हैं, ये ताज़ा फितना भी यही कहता है।
سچی بات یہ ہے کہ اگر ہوش و حواس سلامت ہوں، دین کا کچھ علم ہو، تو انسان ان باتوں کو سن کر کے کہہ دے کہ تم جھوٹ کہتے ہو، جو کہتے ہو وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے سلسلے میں جو پیشین گوئیاں فرمائی ہیں ان سے بالکل واضح ہے کہ وہ ایک شخص ہوگا، کوئی قوم یا دو ملکوں کا مجموعہ نہیں۔ آپ نے اس کا حلیہ بتایا ہے، اس کا رنگ و روغن بتایا ہے، اس کے بالوں کی کیفیت بتائی، اور یہاں تک فرما دیا ہے کہ وہ فلاں اپنے زمانے میں کہ فلاں قبیلے کے فلاں شخص کے مثل اس کی صورت ہے۔ اب اس کے بعد کوئی آپ سے آ کر کے کہنے لگے کہ وہ امریکہ اور فرانس کا مجموعہ ہے، اور وہ جو حدیث میں ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی تو اس کا مطلب سیٹلائٹ ہے، اس لیے کہ سیٹلائٹ ایک طرف کو دیکھتی ہے، اوپر کو نہیں دیکھتی ہے، یا اس طرح کی دسیوں باتیں، تو یہ چیزیں تو ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ اتنی مطلب بدیہی طور پر غلط بات ہے کہ انسان حیرت کرتا ہے کہ کوئی اس سے گمراہ کیسے ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت مہدی کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں ان میں دو باتیں ذہن میں رکھنے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ ان کا جو حدیثی روایات موجود ہیں ان کی روح سے ان کا نسب نامہ تک بتا دیا ہے کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبی اولاد میں ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ ابو داود کے جس باب کا تذکرہ مولانا امیر حمزہ صاحب فرما رہے تھے اسی میں یہ ساری روایتیں ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو حدیثیں ہیں ان سے بھی صاف یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ مسلم کی صحیح حدیث میں ان کو عیسیٰ ابن مریم کہا گیا ہے کہ وہ حضرت مریم کے صاحبزادے ہوں گے، یہ وہی حضرت مریم جو کہ بنی اسرائیل کے تھے۔ قرآن مجید میں ان کے سلسلے میں کہا ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ ان کے انتقال سے پہلے تمام اہل کتاب ان کے اوپر ایمان لا چکے ہوں گے۔ یہاں جس شخص کو مہدی اور مسیح بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے، جس کی دعوت دی جاتی ہے، وہ نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہے، نہ اس کا نام وہ ہے جو نام بتایا گیا ہے۔ پھر مہدی اور مسیح علیہ السلام دونوں دو مختلف آدمی ہیں، ایک ہی شخص کو اس کا مصداق قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے بات یہ ہے کہ جو حضرت مہدی کی آمد اور حضرت عیسیٰ کے نزول کا مقصد ہے وہ مقصد ہے دجال کی طاقت کو ختم کرنا، اس سے مقابلہ کرنا، اس کو پست کرنا۔ اور جو شخص اپنے آپ کے مہدی اور مسیح ہونے کا دعوے دار ہے وہ نہایت رازدارانہ طور پر، خفیہ طور پر رہتا ہے، مقابلہ کرنا، لڑائی کرنا، ان کو شکست دینا، تیاریاں کرنا، یہ سب اس کے نہ موجودہ صورتحال ہے نہ اس کے مستقبل کے منصوبوں میں کئی یہ باتیں ہیں۔ اب ایسے شخص کو دعوت دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ مہدی اور مسیح ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ملک میں لاکھوں لوگ کہتے ہیں آمنا و صدقنا۔ اب میرے بھائیوں اور بزرگوں، بات یہ عرض کرنی ہے کہ ایسی بدیہی غلط بات کو لوگ مان کیوں لیتے ہیں، کیوں اس پر ایمان لے آتے ہیں، کیوں یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس کو مہدی اور مسیح مان کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے سب کچھ تج دیتے ہیں۔ میری ملاقات خود ایک نوجوان سے ہوئی، اس نے کہا کہ مولانا مجھ سے جب یہ بات کہی گئی تو میں 2 راتیں سو نہیں پایا کہ تم سو رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، کمانے میں لگے ہو، اور وہاں مہدی اور مسیح کی آمد ہو چکی ہے۔ یہ کیفیت طاری کر دی جاتی ہے مخاطب کی۔ سوال یہ ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اصل میں وہ جو شکیلی داعی ہوتا ہے، جو محنت کرتا ہے، اس کا ظاہری حلیہ، اس کی ظاہری دینداری کی جو وہ کیفیت اپنے اوپر ہوتا ہے، وہ ہم لوگوں کو یا ہمارے سادہ لوگوں کو حد درجے متاثر کر دیتا ہے۔ ٹخنے سے بہت اوپر پیجامہ، لمبی داڑھی، ہر گفتگو سے پہلے وضو کرنا، مسجد میں بہت اہتمام کے ساتھ اگلی صف میں ہونا، اتنی لمبی سنتیں اور نوافل پڑھنا کہ سب سے آخر میں نکلے، جبکہ میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ یہ ظالم پہلی صف میں نماز پڑھنے کے بعد نماز دہراتے بھی ہیں، اس لیے کہ ان کی نماز ہمارے امام کے پیچھے ان کے نزدیک نہیں ہوتی۔ خود میرا اپنا مشاہدہ ہے۔ میں نے ایک شکیلی سے، وہ ہماری مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، اس سے میں نے کہا، وہ کہنے لگا نہیں ہم نے نماز نہیں دہرائی۔ ہم نے کہا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 4 رکعتیں اور کون سی پڑھی ہیں؟ یہ کیفیت ہے اس شخص کی۔ لیکن آخر تک رہنا، ایسی صورت میں ہماری مساجد کا جائزہ لینا،
اعتکاف کرنا، بہت بظاہر بڑا اچھا وقت اعتکاف میں گزارنا، یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور ہمارے سادہ لوح تو ظاہری دینداری کے اعمال پر اپنا ایمان لٹا سکتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، نہایت جذباتی واقع ہوتے ہیں. تو یہ کیفیت ہے، یہ صورتحال ہے، یہ طریقہ کار ہے. اچھا، شروع میں جب دعوت دی جاتی ہے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اور جن حضرات نے اس سلسلے میں تھوڑا بہت کام کیا ہے وہ بھی یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس مجمع میں کئی ہوں گے جن سے وہ ٹکرا چکے ہوں گے. مولانا امیر حمزہ صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کا ماشاءاللہ کافی لکھنؤ میں، کانپور میں انہوں نے کافی کام کیا ہے، وہ بھی اس کی تصدیق کریں گے کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا کہیں مجمع جمع ہو، یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے اس میں کئی ایسے ہوں گے جن کو یہ کیفیت ہو چکی ہوگی، جن سے سامنا ہو چکا ہوگا. وہ آتے ہیں، بات کرتے ہیں، دجال کا تذکرہ کرتے ہیں، اور بہت اہتمام کے ساتھ رفتہ رفتہ کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں ایک کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو گمراہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. سب سے پہلے وہ اپنا تقدس سامنے والے کے دل میں بیٹھاتے ہیں، اور دوسرا ایک کام کرتے ہیں جو آج کل کا ہر باطل فرقہ اور ہر باطل دعوت کرتی ہے، وہ یہ کہ طبقہ علماء سے بیزار کرنا. میں کسی ایک آدھ عالم کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں پورے طبقے سے بیزار کرنے کی بات کہہ رہا ہوں. یہ تاثر دینا کہ یہ علماء تم کو دین نہیں سکھاتے، بلکہ صاف صاف ان کی تیسری مجلس میں، ان کی مجلسیں طے ہیں، پہلی مجلس میں یہ بات کی جائے گی، دوسری مجلس میں یہ بات کی جائے گی، تیسری مجلس میں یہ بات کی جائے گی، چوتھی مجلس میں یہ بات کی جائے گی. تیسری مجلس میں باقاعدہ اس بات کی تفہیم ہوتی ہے کہ آج کل کے علماء کو دین کا کچھ علم نہیں ہے، وہ مدرسوں میں صرف نماز روزے کے مسائل سیکھتے ہیں. کتاب الفتن جو حدیث کا اس سے متعلق مسئلہ باب ہوتا ہے، یا کتاب اشراط الساعہ وغیرہ، جس میں کہ فتن کے اور قیامت کے قریب کے حالات کا بیان ہوتا ہے، وہ ان لوگوں کو حدیث میں پڑھائے نہیں جاتے، ان کو ہوا نہیں لگی، اس لیے ان سے پوچھنے سے کوئی حاصل نہیں. سامنے والا چونکہ اس کے تقدس پر ایمان لا چکا ہوتا ہے، اور ساتھ میں اب وہ علماء سے بدظن بھی کر دیا گیا، اور ایسا تاثر دیا گیا کہ جیسے جو شخص گفتگو کر رہا ہے وہ علماء سے زیادہ دین کو جاننے والا ہے، اور کم از کم فتن اور اشراط ساعہ، قیامت کی نشانیوں اور فتنوں کے سلسلے میں وہ علماء سے زیادہ علم رکھتا ہے. اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا جو کچھ بھی کہہ لے، وہ جانتا ہے کہ علماء، ہماری مسجد کے امام صاحب، ہمارے مولانا صاحب، ان سے کچھ نہیں ہے، یہ بندہ ہے دیکھیے قیامت کے قریب کی نشانیوں کا سائنٹیفک اس کی توجیح کرتا ہے، تعویل کرتا ہے، ان کا محمل واضح کرتا ہے، بس. اور ایسا نیک ہے اور ایسا بزرگ ہے. ہمارے مولانا فلاں صاحب تو چند سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، یہ 20 25 منٹ آدھا گھنٹہ نماز میں رہتا ہے اس کے بعد. اس لیے سامنے والا بالکل اس پر ایمان لانے کی پوزیشن میں پہنچ چکا ہوتا ہے، اور وہ ایمان لے آتا ہے. اس پوری کارروائی میں شکیل کو چھپا کر کے رکھا جاتا ہے، نام کہیں نہیں آتا جب تک کہ 10-15 نشستیں نہ ہو جائیں اور اطمینان نہ کر لیا جائے کہ پوری طرح پانی میں بندہ اتر چکا ہے. اس صورتحال میں یہ تو فتنے کا تعارف تھا، چھوٹا مختصر سا طریقہ کار تھا. اتنی مختصر سی گفتگو میں شاید پوری بات اس موضوع پر کی بھی نہیں جا سکتی. میں یہاں موجود حضرات ائمہ اور خطبہ سے چند باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑا سوچنے کا موقع یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہماری مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، ہمارے مکاتب میں پڑھ کر کے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے خطبے سنتے ہیں، جمعے کی تقریریں سنتے ہیں، وہ دین کے سلسلے میں ایسے سادہ کیوں ہوتے ہیں کہ سامنے والا کوئی پٹی پڑھا دے، ایسی بدیہی غلط بات کہہ دے، وہ اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں. یہ بہت سوچنے کا موضوع ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دینی رہنمائی کا پورا نظام، عوام کے لیے دینی رہنمائی کا رائج پورا نظام عوام کو فکری طور پر مضبوط نہیں کر پا رہا ہے. ہمیں اس کے اعتراف میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ طے کرنا چاہیے کہ یہاں یہ پریشانی آ رہی ہے، اس کو کس طرح حل کرنا ہے. اصل میں وہ پریشانی یہ ہے، ہمارے اکثر مکاتب میں ناظرے کی تصحیح اور چند دعاؤں کے یاد کرنے کا جتنا اہتمام ہوتا ہے، عقائد یا دین کی بنیادی دین کے فہم کی تفہیم پر اتنا زور نہیں دیا جاتا. میں کہہ سکتا ہوں کہ آج کل کے جو بہت اچھے مکاتب ہیں اور ماشاءاللہ بڑی محنت ہو رہی ہے،
ان میں نون ساکن کے اظہار اور غنہ پر جتنی محنت ہوتی ہے عقائد کی تفہیم پر اتنی محنت نہیں ہوتی. بہت ضروری چیز ہے وہ, بہت بالکل تجوید بہت اہم ہونی چاہیے, بہت اچھی طرح ہونی چاہیے, بہت صحیح قرآن مجید پڑھنا چاہیے, لیکن دین کا بنیادی علم عقائد کا ذہن میں واضح ہونا اس سے بہت بڑی چیز ہے. میں یہاں یہ کہنے کی جرات کرتا ہوں, اگرچہ بات بہت نازک ہے لیکن شاید یہاں کہی جا سکتی ہے, صحابہ کرام میں بڑی تعداد یا شاید اکثریت تھی جو دیکھ کر قرآن مجید نہیں پڑھ سکتی تھی, لیکن دین کا گہرا فہم تھا. بقول سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے کہ ان کا جو دینی فہم تھا وہ سب سے زیادہ گہرا تھا. انہوں نے یہ بات جب فرمائی تھی تو وہ تابعین, علماء تابعین اور حضرات صحابہ میں تقابل فرما رہے تھے. یہ کیفیت تو ہمارے اس مکاتب کے نظام میں جہاں بہت اچھے مکاتب بھی چل رہے ہیں, بہت ضروری ہے یہ بات کہ عقائد کی صحیح طور پر تفہیم بھی ہو اور عقائد کے سلسلے میں حساسیت بھی پیدا کی جائے. صرف یہی مسئلہ نہیں ہے, ملک کے موجودہ ماحول میں جس قدر عقائد کے سلسلے میں, یہاں تک کہ عقیدہ توحید کے سلسلے میں جیسی حساسیت ہونی چاہیے, افسوس کہ بارہا ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں میں وہ حساسیت نہیں ہوتی. دوسری چیز, ہمارے جمعے کے خطبات, ان کے موضوعات پر ہمیں پھر غور کرنا ہوگا. ان میں ہم کتنا وقت عقائد کی تفہیم پر لگاتے ہیں, کتنا لوگوں کی فکر کو دینی فکر بنانے میں لگاتے ہیں, کتنا ایسا دینی فہم مضبوط کرنے میں لگاتے ہیں, دینی فکر مضبوط کرنے میں لگاتے ہیں کہ جس سے دین کا ایسا فہم پیدا ہو جائے, عقائد کا ایسا شعور پیدا ہو جائے کہ انسان پھر اس طرح کے فتنوں کا نشانہ نہ بنے. یہ کام ہمیں لازماً کرنا ہے, ورنہ اس کے بغیر ہم نہیں کر سکیں گے. بس یہی کچھ عرض کرنا تھا. ایک چیز آخر میں عرض کرتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو ختم کرتے ہیں. ہمارے بعض خطبہ سے ایک غلطی ہوتی ہے, بہت اشاروں میں بات کہنی ہے اور بس 1 منٹ میں ختم کرنی ہے. اہل سنت کے یہاں مہدی منتظر نہیں ہے. مستقبل کی ایک پیشین گوئی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, لیکن اہل سنت کے یہاں مہدی منتظر نہیں ہے, نہ دجال منتظر ہے. ہمارے بہت سے خطبہ بے احتیاطی میں دجال کا تذکرہ اور مہدی کا تذکرہ اس طور پر کرتے ہیں کہ امت اس کے انتظار میں بیٹھ جائے اور وہ منتظر ہو جائے. یہ چیز زمین فراہم کرتی ہے ایسے فتنوں کے لیے کہ کوئی آ کر کے کہہ دے کہ دجال آ گیا ہے, وہ کہیں جی ہاں آ گیا ہے. کوئی آ کر کے کہہ دے کہ مہدی آ گئے, وہ کہہ دے جی بالکل. یہ تو تذکرہ ہم نے سنا تھا کہ 2 سال میں, 3 سال میں, 5 سال میں, 10 سال میں یا اتنی مدت میں آنے والے ہیں. میرے بھائیوں, بہت بڑا مسئلہ ہے جو یہ چیز پیدا کرتی ہے. میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں, ہماری زبان کی ان بے احتیاطیوں نے جن کے لیے فتنے کا شکار بننے کا راستہ ہموار کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس فتنے سے سچی آگاہی عطا فرمائے, اس کی حساسیت کا شعور عطا فرمائے, اور اس سلسلے میں مسلسل کوئی کام کرنے, ترتیب بنانے, علاقوں میں محنت کرنے, مسجدوں میں محنت کرنے, بالخصوص نوجوان اسٹوڈنٹس اور دیگر نوجوانوں میں اس سلسلے میں کام کرنے کی بھی کوئی ترتیب یہاں سے بنوا دے کہ اس شہر میں فتنہ ہے, 8-10 سال سے ہے اور بہرحال اچھی خاصی رفتار سے ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.